पाकिस्तान का मशहूर मरूफ और तारीखी शहर रावलपिंडी। जी हाँ, मेरा शहर रावलपिंडी। और इसकी कहानी आज हम आपको सुनाने लगे हैं। साथ साथ रावलपिंडी की मरी रोड, मशहूर मरी रोड, रावलपिंडी का दिल जिसे कहते हैं, उसके विजुअल्स आप देखेंगे। और साथ साथ हम रावलपिंडी की तारीख पर मबनी एक कहानी आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको रावलपिंडी के तमाम रंग इसमें नज़र आएंगे। और लिखने वाले की जो अल्फाज हैं उसको दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पास लिखने वाले का नाम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे दोस्त सजाद अज़हर के अल्फाज हैं, और जो कि इस तहरीर में मुझे देखने को मिल रहे हैं। मैं उनसे बाद में कन्फर्म करूँगा, लेकिन मुझे शायद पहले कन्फर्म कर लेनी चाहिए था। लेकिन फिर भी जिसने भी लिखा, कमाल लिखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दरूदोसलाम, बेशुमार दरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। रावलपिंडी की कहानी कुछ यूँ है। इब्तिदा में रावलपिंडी डिंगी खुई और पुराना किला तक महदूद था, मगर जब सिख आए तो कूचा साबुनिया तो कूचाए साबुनिया तो कूचाए साबुनिया, बाबड़ा बाजार, कसीरा बाजार वगैरह आबादियां बसाई गईं। उनके साथ ही मोहल्ला इमाम बाड़ा, मोहल्ला शाह नज़र दीवान और बाग सरदारा आबाद हुए। बाग सरदारा सिख सरदार सोहन सिंह ने तामीर कराया। इसके साथ एक गुरुद्वारा और एक बड़ी लाइब्रेरी भी थी। ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी सरदार सुबहान सिंह की थी। नेहरू रोड पर कायम इस लाइब्रेरी से रावलपिंडी के अहले इल्म अपनी प्यास बुझाते थे। नायाब किताबों की एक बड़ी तादाद के अलावा बेशुमार मखतूताजात भी मौजूद थे। तकसीम हिंद के मौके पर फसादात में इसे जलाकर खाकसर कर दिया गया, और यह रावलपिंडी के माथे पर एक बदनुमा धब्बा था। सिखों के ही ऐद में महाराजा कश्मीर ने राजा बाजार में मकानात और सराय तामीर कराईं, इसीलिए यह इलाका राजा बाजार के नाम से मौसूम हुआ। इसी तरह की एक सराय में आजकल मौलाना गुलामुल्लाह खान की मस्जिद है। डिंगी खुई के करीब एक खुला मैदान था, जहां बांस फरोख्त करने की मंडी थी। इस मंडी के बाइस बाजार का नाम बांसा वाला बाजार मशहूर हो गया। मोची बाजार और कसाई गली भी सिख अहद में बनी। कसाई गली के दोनों कोनों पर राजा बाजार की जानिब छोटे गोश्त की दुकानें थीं, जिसकी वजह से ये कसाई गली कहलाई। सिख दौर में बड़े गोश्त पर पंजाब में पाबंदी थी, और जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद पंजाब में बड़े जानवर के ज़बी की इजाज़त मिली, तो पंजाब में बड़े गोश्त के कसाई ना होने की वजह से अंग्रेज़ों ने मेरठ से कुरैशी बरादरी को लाकर यहाँ आबाद किया। महाराजा कश्मीर राजा हरि सिंह ने रावलपिंडी का पहला सिनेमा घर भी बनवाया, जिसका नाम उसके बुजुर्ग और रियासत के पहले डोगरा महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रोज रखा गया। उसके बाद मजीद 3 सिनेमा न्यू रोज, एम्पीरियल और निगार तामीर हुए। चौधरी वारिस खान के आबाओ अजदाद इसी जगह आबाद थे, जहां आजकल चौधरी मोलादाद चौहान के मकान हैं। उन्हीं के नाम से मोहल्ला चौधरी वारिस खान आबाद हुआ। इस खानदान के लोग सालों तक रावलपिंडी म्यूनसिपल बोर्ड, बाद में म्यूनसिपल कमेटी में छाए रहे और उसके मेंबर मुंतखब होते रहे। इसी ज़माने में एक हिंदू माई वीरों ने अवामी भलाई के लिए पुख्ता तालाब बनवाया, तो मोहल्ला बन्नी वजूद में आया। यह तालाब नहायत खूबसूरत था। इसकी गहराई 18 फुट थी। चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। तकसीम के बाद जब यह तालाब मतरूक हुआ, तो अहले मोहल्ला इसको बंद करने का मुतालबा करने लगे। बरसात के मौसम में इसके पानी में इक्का दिक्का बच्चों के डूबने के वाक़यात की वजह से इसे मिट्टी से भर दिया गया, और यहाँ दुकानें बनाकर राजा बाजार के रेहड़ीबानों को दे दी गई, जिन्होंने इन्हें फ़रोख्त कर दिया या किराए पर उठा दिया और ख़ुद फिर से राजा बाजार में रेहड़ियाँ लगाने लगे। सिखों के दौर में रावलपिंडी का शहर इन्हीं मोहल्लों पर मुश्तमिल था। अंग्रेज़ी अहद में छछ के इलाके के लोग यहाँ आकर आबाद होना शुरू हुए, तो छाची मल्ले का इजाफा हो गया। यहीं सरदार आलम खान रोड पर हिंदुस्तानी फिल्मी अदाकार बलराज सानी का घर आज भी मौजूद है।
اپنی آپ بیتی میری فلمی آتما کٹا میں انہوں نے چھاچی ملا کے آباد ہونے کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کے گھر کے سامنے مری روڈ تک کھیت ہی کھیت تھے۔ انگریزی عہد میں ہی چودھری مکھا سنگھ نے سٹی صدر روڈ پر مکانات تعمیر کرائے۔ وہ ناچ گانے اور قوالیوں کے شوقین تھے۔ برصغیر کے بڑے بڑے فنکار اور طوائفوں نے یہاں ان کی محفلوں میں شرکت کی۔ ان کے یہاں ہر وقت لنگر خانہ کھلا رہتا تھا اور کسی بھی قسم کی مذہبی تفریق نہیں تھی۔ سردار مکھا سنگھ محرم کی مجالس اور مہندی عاشورہ کا جلوس میں نہایت عقیدت و احترام سے شریک ہوتے تھے۔ مہندی کی تمام رات جلوس کے ساتھ گزارتے۔ شہر کے امام باڑے میں 10ویں محرم کو ہمیشہ ان کی طرف سے دیگیں پکائی جاتی۔ شاہ چند چراغ بڑے اولیاء اللہ تھے۔ شیر شاہ سوری کے عہد میں ادھر آ کر آباد ہوئے۔ آپ کا مزار مرجع خلائق تھا اور انگریز دور میں راولپنڈی کے مشہور 3 میلوں میں بری امام کا میلہ اور شاہ چند چراغ کا میلہ مشہور تھے۔ تیسرا میلہ ہندوؤں کا سید پور گاؤں میں لگتا تھا۔ برصغیر کی مشہور طوائفیں بلکہ تمام طوائفیں بری امام جانے سے پہلے یہاں شاہ چند چراغ کے مزار پر حاضری دیا کرتی تھیں، جسے چوکی بھرنا کہتے تھے۔ مسلمانوں کے قدیم قبرستان پیر ودائی عیدگاہ اور شادیاں ٹالیاں تھے۔ اسی دور میں کسائی گلی پرونق ہوئی اور یہاں اہل نشاط نے ڈیرے جمائے۔ شادی بیاہ میں ان کی بہت طلب ہوتی تھی کیونکہ شادی بیاہ کی تقریبات کم از کم 1 ماہ تک چلتی تھیں۔ انگریزی دور میں لاہور کی ہیرا منڈی اور راولپنڈی کی کسائی گلی بہت مشہور ہوئی۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے درمیانی عرصے میں راولپنڈی کی آبادی میں خاصا اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے راولپنڈی کے گرد و نواح میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں جنہیں ڈھوک کہتے تھے، ڈھوک چند گھروں پر مشتمل آبادی ہوا کرتی تھی، شہر کا حصہ بن گئی، جن میں ڈھوک کھبا، ڈھوک الہی بخش، ڈھوک رتا، ڈھوک چراغ دین، ڈھوک فرمان علی، ڈھوک پیراں فقیراں وغیرہ شامل تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ رتا امرال، چا سلطان، امرپورہ، فیروز پورہ، ارجن نگر، محلہ راجہ سلطان بٹا نیک، عالم، محلہ عیدگاہ، نیا محلہ، کمیٹی محلہ، محلہ قطب الدین، موہن پورہ، کوہاٹی بازار، انگت پورہ، آنند پورہ، کرتار پورہ وغیرہ کی بستیاں بس گئیں۔ جس شہر کی آبادی 50,000 تھی بڑھ کر 1.5 لاکھ ہو گئی۔ نالا لئی شہر اور چھاونی کے درمیان حد فاصل تھا۔ صدر کی آبادی بھوسا منڈی، کوئلہ سینٹر، میسی گیٹ، ہاتھی چوک، احاطہ مٹھو خان، احاطہ فضل الہی اور آرے بازار تک محدود تھی۔ بعد میں ٹینچ باٹا، آدڑا، مغل آباد، جھنڈا چیچی، گوال منڈی، لال کرتی، مریڑ حسن، چوہو، ڈیری حسن آباد، تلسا، بکرا منڈی اور ویسٹج وجود میں آئے۔ ڈینی اسکول کے پاس ایک کوٹھی کے علاوہ کوئی آبادی نہ تھی۔ چھاونی کو آباد اور بارونق کرنے کے لیے اسٹیشن کمانڈر نے لوگوں میں مفت زمینیں تقسیم کی، جس کا زیادہ تر فائدہ سکھ، ہندو، بوروں اور کچھ شیخ برادری نے اٹھایا اور کافی رقبے پر قبضہ کر لیا۔ سیٹھ مامون جی، سیٹھ آدم جی اور فضل الہی نے بھی کافی زمینیں حاصل کی۔ ڈیری حسن آباد کی جگہ جنگل ہوا کرتا تھا اور اسی جگہ کنٹونمنٹ بورڈ کا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا۔ کوئی شخص خوف کے مارے سر شام اس طرف نہیں جاتا تھا۔ شیخ حسن محمد رئیس گجرات 1896 میں راولپنڈی آئے اور انہوں نے انڈین آرمی میں گوشت سپلائی کرنے کا ٹھیکہ لیا اور بڑا نام پیدا کیا۔ انہوں نے ہی ڈیری والی جگہ میں اپنے نام پر حسن آباد کی بستی تعمیر کرائی۔ راولپنڈی چھاونی کا ایک گنجان آباد علاقہ ہے۔ انگریزوں کی آمد راولپنڈی کو ناردرن کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر بنانے سے قبل یہاں پر کوہ کھما کے نام سے ایک ڈھوک ہوا کرتی تھی، جس کے قریب اینٹوں کے بٹھے ہوتے تھے۔ اینٹوں کے لیے مٹی کی کھدائی کے نتیجے میں گہری کھائیاں بن گئی تھیں، جن کو GHQ میں تعینات انگریز ٹرنچز اور بٹھاس کہا کرتے تھے۔ ٹنچ باٹا اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ راولپنڈی کے بارے میں یہ بہت ہی زبردست تحریر تھی، میری نظر سے گزری، تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ میرے پاس پھر آگے وقت کی قلت ہو، میں نے جھٹ سے اس کے اوپر اسی تحریر کو اٹھا کر آپ کے سامنے منوان پیش کر دیا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں شاید رہتی ہوں، کچھ علاقے شاید بیچ میں سے مس ہو گئے ہوں، لیکن اتنی زبردست تحریر کہ میں نے نہیں اس سے قبل دیکھی ہے۔ شاید آپ نے پڑھی ہو، اس سے ایک بھی اچھی تحریریں لکھی ہوں گی، لیکن راولپنڈی کا احاطہ جس خوبصورت انداز میں کیا گیا، اس میں لکھنے والے کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ راولپنڈی شہر کی ایک اپنی، یہ کہتے ہیں نا کہ جس کا شہر ہوتا ہے اسے اپنے شہر سے محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ میرا راولپنڈی شہر ہے، مجھے اس سے محبت ہی نہیں، عشق ہے۔ راولپنڈی کی گلیاں ہوں، راولپنڈی کی سڑکیں ہوں، راولپنڈی کا پر ہجوم بازاروں میں جانے کا اتفاق ہو، یا پھر صبح صبح بالکل سنسان اور ویران سڑکیں ہوں،
جہاں عید پر عید مقامی لوگ سارے یہاں پر نہ ہونے کی وجہ سے، باہر کے لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے بالکل سنسان عیدیں گزرتی ہوں۔ یہ راولپنڈی اسلام آباد کا کلچر ہے۔ اور کبھی کبھی رات کے 2 سے 3 بجے راولپنڈی کی اندرون آبادیوں میں بھی کسی ٹھیے پر، کسی تھڑے پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ خوشخبریاں آج بھی معمول ہے۔ آج کے بھی اس جدید دور میں فرق تھوڑا سا پڑ گیا ہے، شاید دوست خوشخبریوں پہ تو نہ مصروف ہوں، لیکن نوجوان موبائلوں پر مصروف ضرور نظر آتے ہیں۔ ہوٹل آج بھی آباد ہیں۔ کوئٹہ چائے نے قدیمی جو چائے کے ہوٹل تھے وہاں ان کی جگہ لے لی ہے۔ یہاں پر اب چائے بھی چلتی ہے، ساتھ ساتھ پراٹھے بھی کھائے جاتے ہیں۔ صدر راولپنڈی کسی دور میں شیزان ہوٹل اور دیگر مختلف ہوٹلوں میں ادیبوں اور شاعروں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ آج کل وہ شاعر ادیب احمد رضا راجہ، جو کہ دمیال کے ایک شاعر نوجوان ہیں، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آج کل ادیب اور شاعر کہاں بیٹھتے ہیں، ان کی کہاں محفلیں سجتی ہیں اور کہاں رونقیں آباد ہیں۔ راولپنڈی شہر کے لوگ آج بھی کاروبار سے منسلک ہیں، لیکن یہاں پر انڈسٹری نہیں ہے، مینوفیکچرنگ نہیں ہے۔ کچھ نوجوانوں نے اب مسالہ جات کی پیکنگ اور دیگر چیزوں پر دھیان دینا شروع کیا ہے، ادروائز یہاں پر صرف ہول سیل کی منڈی اور مارکیٹ ہے، جہاں پر باہر دوسرے شہروں سے غلہ، اجناس اور دیگر چیزیں منگائی جاتی ہیں اور پھر آگے مختلف علاقوں تک سپلائی ہوتی ہیں۔ اس کے ملکہ تحصیلیں، تحصیل گجرخان، تحصیل ٹیکسلا، اس کے علاوہ کلر سیدہ تحصیل بن گئی ہے، مری ضلع بن گیا ہے، مختلف تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کوٹلی ستیاں اور پھر چونترا، یہ پورا علاقہ راولپنڈی شہر میں آتا اور جاتا ہے۔ آج بھی راولپنڈی شہر کے اندر اس کی ملکہ آبادیوں کی چھاپ موجود ہے۔ پوٹھوار کا یہ کلچر اور پوٹھواری زبان اب معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک نئی زبان تخلیق ہو گئی ہے جو تمام زبانوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں پہاڑی رنگ بھی ہے، اس میں پنجابی رنگ بھی ہے، اس میں ہندگو کا بھی انداز شامل ہو گیا ہے اور ہماری پٹھان کمیونٹی کی بہتات ہو گئی ہے۔ آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اس میں وہ الفاظ جو کہ میں نے ایک تحریر سے اٹھائے اور بعد میں کچھ اپنے الفاظ شامل کیے۔ امید ہے کہ راولپنڈی کی کہانی بیان کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں گا۔ زندگی رہی تو پھر راولپنڈی کے کہیں کافی سارے جو علاقے ہیں ان پر ایک سیریز شروع کروں گا، اور راولپنڈی کے پرانے محلے، گلیاں اور بازار، ان پر میں اپنی آپ کے سامنے ویڈیو رکھوں گا۔ جاتے جاتے راولپنڈی کی بینک روڈ کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی، جسے حال ہی میں تبدیل کر کے صرف واکنگ سٹریٹ بنا دیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج یا کل اس پر بھی میں دوبارہ سے ایک ویڈیو پہلے بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ راولپنڈی کی بینک روڈ کو بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ وہی لوگ ہیں، وہی کردار ہے، لیکن انتظامیہ کے افسران آتے اور جاتے رہتے ہیں اور بہت ساری تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ راولپنڈی کا مریل چوک ہو، لیاقت باغ ہو، یا راولپنڈی راجہ بازار کا فوارہ چوک، راولپنڈی کینٹ کا ہاتھی چوک، ٹینچ پاٹا کا آخری سٹاپ اور 22 نمبر چنگی ہو، 26 نمبر چنگی پھر ودائی اڈا یا لاری اڈا، فیض آباد ہو، یہ سبھی پنڈی کے خوبصورت رنگ ہیں، خوبصورت انداز ہیں۔ پنڈی میں بسنے والے چاہے ملک ہوں، راجی ہوں، چودھری ہوں، گجر ہوں، یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، خوبصورت پٹھان ہوں، ہر لوگوں کا ہر رنگ اپنا اپنا ہے۔ تمام کلچر، تمام ثقافتیں یہاں آ کر ضم ہو جاتی ہیں، اور راولپنڈی کا اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت پروان چڑھتی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری روایات کو، ہماری اخلاقیات کو، مہمان نوازی کو، خوبصورت اور نوجوانوں کے خوبصورت انداز کو سلامت رکھے۔ ہاں، پنڈی میں اب ٹانگیں نہیں چلتے، کسی دور میں ٹانگیں والے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، کرانچی چلتی تھی، یعنی کہ بیل اور پیچھے ایک ریڈی سی ہوتی تھی۔ پنڈی میں ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلا کرتی تھی، بہت کچھ تھا پنڈی میں، فلیش مین ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ پنڈی کی مال روڈ بھی بڑی مشہور تھی۔ راولپنڈی کا کینٹ، راولپنڈی اسٹیشن، اس کے اپنے ہی رنگ اور اپنے انداز تھے۔ پنڈی کیا تھا، اس کے بارے میں مزید تشنگی رہتی ہوئی کافی ساری چیزیں موجود ہیں۔ کمنٹس میں پنڈی سے محبت کرنے والے پنڈی والوں سے میری گزارش ہے کہ میرا نمبر سکرین پر موجود ہے، میرا نام ملک عبدالصبور، اور میرا نمبر 0313522404 ہے۔ کمنٹس میں پنڈی سے وابستہ کچھ کہانیاں، کچھ تاریخ میرے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔
انہیں پر مبنی انشاءاللہ میں پھر اگلی ویڈیو بناؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔